अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नावल नेम जनूनियत, राइटर नेम समीना जन्नत, किस नंबर 4। पता है सुबहान, कभी कभी ना मुझे अपने दिल पे बहुत प्यार आता है, क्योंकि ये मासूम है। जो हुआ इसमें इस बेचारे का भला क्या कसूर था। और कभी कभार तरस आता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब ये कोई ज़िद नहीं करता, अब इसकी कोई मर्ज़ी नहीं, बस अपनी मौज में रहता है, चुपचाप मसरूफ़ सा रहता है। ये जितना लाडला होता था ना, अब इतने ही सहमा हुआ रहता है। बेजा ज़िद भी नहीं करता कि ये चाहिए वो चाहिए, कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं करता। मेरी हर बात चुपचाप मान लेता है। अगर कभी कभार गटे से भी लहजे में कुछ कहता भी है तो मैं बेदर्दी से गला दबा देता हूँ इसका, कि आइंदा कहने की ज़रूरत ही नहीं करे। मरने वाला होता ही है, फिर छोड़ देता हूँ। इसलिए अपनी औकात में रहता है, सहमा सा, डरा सा, चुप सा। इसकी सारी शौक मिजाजी को मैंने नोच के फेंक दिया है। दिल ऐसे ही होने चाहिए हमारे कंट्रोल में, क्योंकि जब दिल आवारा हो जाए ना, तो बड़े बड़े कर्ज चुकाना पड़ते हैं, बड़े बड़े दुख उठाना पड़ते हैं। सारी बात ही इस दिल की होती है। जब ये कंट्रोल में होगा तो सब ठीक रहेगा। लेकिन ये भी कहूँगा कि ए अल्लाह, कभी किसी दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाना कि इसे अपने दिल ही मानना पड़ जाए। यकीन मानो, ये दिल मर जाए ना तो कुछ भी नहीं रहता। सुबहान ने असद को गले से लगा लिया और रोने लगा। बस कर दे मेरे यार, बस कर दे, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। असद जो कब से आंखों में आंसू रोके बैठा था, जी भर के रोया। बस मेरे यार, बस बहुत रो लिया, अब चल मेरे साथ। सुबहान ने पहले अपने आंसू पूंछे और फिर असद के और इसे लेकर बाहर चला गया। आज वलीमा है नूर। फुरकान नूर की कुछ कज़न्स वलीमे पर जा रही थी। फुरकान का सारा ध्यान दानिया की तरफ था। दानिया इसकी अन्नी की बेटी थी। नूर अपनी कज़न्स के साथ मौज मस्ती करती गई। वलीमा हो चुका था, सब मेहमान जा चुके थे, सिर्फ घर के मेंबर्स थे। आपी जीजू ने क्या दिया? मुंह दिखाई में नूर ने पूछा। जोया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें इसने रिंग डाली हुई थी। वाओ आपी, ये बहुत खूबसूरत है, नूर ने कहा। बातें होती रही। दानिया क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? फुरकान दानिया के पास जाकर खड़ा हुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दानिया ने पूछा। यही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, पहली बार इस्लामाबाद आई हूँ, इसलिए देख रही हूँ, दानिया ने कहा। चलो मैं दिखाता हूँ, फुरकान ने कहा और इसका हाथ पकड़ के ले गया। सुबहान और असद ने एक रेस्टोरेंट में लंच किया। यार सुबहान, मैं नेक्स्ट वीक वापस जा रहा हूँ। सुबहान चौंका। कहाँ वापस? अमेरिका, असद ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं यार, तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? अभी तुझे आए हुए वक्त ही कितना हुआ है? सुबहान ने ज़िद करते हुए कहा। इतना वक्त अज़ियत में काटने के लिए काफ़ी है, अब और ठहरा तो ये ज़ख्म और गहरे हो जाएंगे। असद ने संजीदगी से कहा। तेरे लिए अब सब कुछ सोया ही है, हमारी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। अब तेरे आगे तुझे हमारा प्यार दिखाई नहीं देता। सुबहान सर्द लहजे में चिल्लाया। नहीं यार, बस ऐसी कोई बात नहीं, आखिर एक दिन वापस जाना ही है ना, आज नहीं तो कल। असद ने सुबहान का गुस्सा ठंडा करते हुए कहा। और वैसे भी अभी तक तुझे मोहब्बत नहीं ना हुई किसी से, तब तक तो तू नहीं समझ सकता। सुबहान मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन तू अपना दिल ख्याल रखी। अच्छा ठीक है मेरे यार, अभी तो एक हफ़्ता पड़ा है, अभी तो एक हफ़्ता तेरे साथ हूँ, असद ने कहते हुए सुबहान के गर्दन अपनी बगल में ली। चल अब, सुबहान ने कहा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, बहुत देर हो गई। फुरकान अब घर चले, दानिया ने कहा। अगर किसी को तुम्हारी फ़िक्र होती तो तुम वहाँ यूँ अकेली ना खड़ी होती, इसका मतलब तुम्हें मेरी फ़िक्र है, दानिया ने दिल फरेब मुस्कुराहट से कहा। अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं भी बोर हो रहा था, तुमने भी इसे कहा कि तुम यहाँ पहली दफ़ा आई हो तो आ गया तुम्हें लेकर। फुरकान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। ये पहाड़, ये वादियाँ, सब कितना खूबसूरत है, दानिया ने ऊंचे पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा। तुमसे ज़्यादा नहीं, बेख्तियार फुरकान की ज़ुबान से निकला। दानिया चौंकी। कुछ कहा? नहीं, वो मैं कह रहा, मरी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। फुरकान ने बात बदली।
لوگ کہتے ہیں جنت بہت خوبصورت ہے، پر مجھے تو اپنی جنت کی ساری خوبصورتی سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ فرقان نے دانیہ کو دیکھتے ہوئے شعر کہا، تمہیں شاعری بھی آتی ہے؟ دانیہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، بس کچھ خاص لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ فرقان نے شرارتی انداز میں کہا، میں تمہارے لیے خاص ہوں؟ دانیہ نے پیار سے فرقان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہو تو نہیں، پر لگتا ہے بن جاؤ گی۔ فرقان نے پھر شرارتی موڈ سے کہا، اچھا، مجھے گھر جانا ہے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ دانیہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، چاند میرا دل، چاندنی ہو تو چاند سہی، دور چاندنی کا۔ فرقان نے پھر شعر کہا اور دانیہ کو کوہنی ماری، اب مجھے آپ کی شاعری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ خاص لوگوں کے لیے شاعری کرتے ہیں، اور میں خاص نہیں ہوں آپ کے لیے۔ مجھے گھر جانا ہے، اس سے پہلے کہ مجھے کوئی اور غلط فہمی ہو۔ دانیہ نے اپنے دل کی بات اپنی زبان پہ رکھ دی۔ فرقان نے ایک قہقہ لگایا اور دانیہ کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا، کتابیں تو بہت سی پڑھی تھیں، مگر تم نے کوئی چہرہ بھی پڑھا ہے؟ دانیہ شرماتے ہوئے مسکرائی اور نظریں جھکا لیں۔ اتنے میں نور کی کال آئی۔ ہاں نور، بولو بھائی، پتہ نہیں دانیہ کہاں چلی گئی ہے، کہیں بھی نہیں مل رہی۔ نور نے پریشانی سے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں، مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہتے وہ فون کاٹنے لگا۔ بھائی آپ ہیں کہاں؟ نور نے پوچھا۔ کیوں، اب میں گم ہو گیا ہوں کیا؟ دانیہ کو میں ڈھونڈ لوں گا، پریشان نہ ہو، اور گھر مت بتانا۔ فرقان نے کہتے ساتھ فون کاٹ دیا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ فرقان دانیہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، یہ بات اور ہم کب سے ہو گئے؟ دانیہ نے کہا۔ دانیہ کے منہ پہ آتے ہوئے بالوں کو فرقان اپنے ہاتھوں سے چھپائے کرتے ہوئے بولا، جب سے تم اس دل کی مالک بنی ہو۔ دانیہ کی سانسیں تھمنے لگیں۔ فرقان ایسے خواب مت دیکھو جن کی تعبیر ممکن نہیں۔ دانیہ نے فرقان کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کی خوشبو میں کھونے لگی۔ تم خواب دیکھو، میں پورے کروں گا، فرقان نے کہا۔ دانیہ مسکرائی۔ فرقان دانیہ کو مسکراتے دیکھ کے بولا، ہائے یہ مسکراہٹ، وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ یوں ہی مسکراتا رکھوں گا۔ دانیہ ہوش میں آئی۔ گھر میں سب مجھے لے کر پریشان ہیں، چلو گھر، یہ لمحے تو جی لینے دو۔ فرقان نے پیار سے دانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فرقان پلیز گھر چلیں۔ فرقان دانیہ کو لے کر گھر آیا۔ کہاں چلی گئی تھی دانیہ، کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم۔ نور اور سب کزنز ایک ساتھ بولی۔ کہیں نہیں گئی تھی دانیہ، یہی پاس میں ہی ہم دونوں گئے تھے۔ نور سمجھ گئی۔ کیا مطلب؟ باقی سب نے سوال کیا۔ کچھ نہیں دانیہ، آ گئی نا واپس، بس اب یہ ٹاپک کلوز، نور نے کہا۔ نور فرقان وغیرہ کے ساتھ ساتھ اور زویا بھی جا رہے تھے۔ جب یہ گھر پہنچے تو لائبہ، نوید اور سکینہ نے ان کا ویلکم کیا۔ لائبہ، تم زویا بے اختیار رونے لگی اور لائبہ کے گلے لگی۔ رو کیوں رہی ہو زویا؟ چلو اندر چلو۔ لائبہ زویا کو اس کے روم میں لے گئی۔ مجھے لگا تم مجھ سے دوستی ختم کر دو گی، میری غلطی ہی اتنی بڑی ہے، زویا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کون سی غلطی میری جان؟ لائبہ نے پیار سے پوچھا۔ آنٹی رفعت کی ڈیتھ ہو گئی اور میں نہ آ سکی۔ اسد بھی یہی سوچتا ہوگا کہ میں دھوکے باز نکلی، میں نے اسد کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ نہیں میری جان، تم ریلیکس کرو، اب تم شادی شدہ ہو، تمہیں سب سے ملنا ہے، سب سے پہلے تو اپنے آنسو صاف کرو نا۔ لائبہ نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ وہ کیسا ہے؟ زویا نے پوچھا۔ اس کی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بچھڑنے کی وجہ سے کافی اپسیٹ تھا، خود کو صدمہ دے رہا تھا۔ 3-4 دن اس نے کچھ نہیں کھایا، صبح ہی کھلایا ہے، کل کچھ۔ زویا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ زویا وہ جا رہا ہے، لائبہ نے بتایا۔ کیا؟ زویا چونکی۔ کب؟ زویا نے پوچھا۔ اس کی کوشش تھی اسی ہفتے ٹکٹ ہو جاتی، پر نہیں ہوئی، اس لیے نیکسٹ ویک۔ زویا پریشان ہوئی۔ کیا ہوا زویا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟
لائبہ نے پوچھا۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہے سعد بھی امریکہ جانا چاہتا ہے، مجھے ساتھ لے کر۔ سعد کہہ رہے تھے کہ ان کے وہاں کوئی دوست ہے، وہ سب سنبھال لیں گے اور ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں گے۔ لائبہ پلیز تم اسد کو مت بتانا کہ میں بھی امریکہ جا رہی ہوں۔ کب جا رہی ہو؟ لائبہ نے پوچھا۔ سب کچھ ریڈی ہے، میرا پاسپورٹ تک، بس شادی کا انتظار تھا، سعد کو زویا نے بتایا۔ سچ میں تو پوچھنا ہی بھول گئی، کیسے ہیں سعد جیجو؟ لائبہ نے پوچھا۔ اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اچھا اب میں سب سے مل لوں؟ اور سب ایک ساتھ بیٹھے خوب گپیں چلیں۔ دانیہ اور فرقان اشاروں سے ایک دوسرے کے ساتھ مصروف۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نور جب کالج انٹر ہوئی تو ہادی کو سامنے دیکھ کے بہت حیران ہوئی، جو شاید اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ شکر ہے تم آ گئی، ہر روز اسی امید سے آتا تھا کہ آج تو تم آؤ گی، آج تو آؤ گی، اور دیکھو آ ہی گئی آخر۔ ہادی کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور پھر اچانک صرف نور کے آنے کی خوشی میں ہادی کے چہرے پہ جو مسکراہٹ اور سکون آیا تھا، اس سے نور کافی پریشان تھی۔ میرے آنے کی تم دعا کرتے تھے؟ نور چونکی۔ ہاں پتہ ہے، پورے ایک ہفتے بعد آئی ہو تم۔ ہادی نے سکون کی سانسیں لی اور کہا۔ میری بہن کی شادی تھی، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا بتا تو دیتی، میں ایسے پریشان ہوتا رہا، ہادی نے فکرمندانہ انداز میں کہا۔ نور مسکرائی۔ چلیے اب کلاس میں؟ ہاں کیوں نہیں، ہادی نے کہتے ہوئے جگہ دی۔ نور تھینکس گاڈ تم آ گئی۔ ہادی تو پاگل ہی ہو گیا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا، نہ ہی کلاس میں کنسنٹریٹ کرتا تھا۔ مومنہ نے ہادی کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ ہادی میں تمہارے لیے اتنی امپورٹنٹ کب سے ہو گئی؟ نور نے ہادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کاشف نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لو جی، ہیر پوچھ رہی ہے رانجھے کو کہ کیا ہوا ہے، پورا مجنوں بن گیا ہے تمہارے عشق میں۔ نور کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے۔ تمہارے عشق میں، تمہارے عشق میں؟ نور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہادی نے شرم سے نظریں جھکا لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کے نور کو دیکھ سکے۔ تم نے کیوں بتایا؟ ہادی خود نور کو پرپوز کرتا؟ مومنہ نے کاشف کو کوہنی ماری۔ ہماری بار بھی تو ہادی نے منہ کھولا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کاشف نے مومنہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور نور کے آگے تو یہ کچھ بول ہی نہیں پاتا، اس پہ چھوڑتے تو نور کو کبھی کوئی اور اڑا لے جاتا۔ نور جو سب کچھ سن رہی تھی، ہادی کا چہرہ اٹھا کے بولی۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہادی خاموش تھا، پر اس کی خاموشی چینک چینک کے نور کو سچ بتا رہی تھی۔ سبحان اسد کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ اچھا یار، اپنا خیال رکھنا، سبحان نے اسد کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یو ٹو۔ اچھا اب میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اسد کہتے ہوئے فلائٹ کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ سبحان نے واپسی کی راہ لی۔ اسد جہاز میں بیٹھا اور زویا کی یادیں اسے ستانے لگیں۔ انہی یادوں میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ نور ہادی سے ناراض ہو کر کلاس سے جانے لگی۔ نور کلاس نہیں لوگی؟ مومنہ نے نور کو روکنا چاہا۔ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں کیفے جا رہی ہوں، کہتے ہوئے نور سے چلی گئی۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں کاشی، تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ہادی نے کاشی کی گردن کو اپنے بغل میں دبوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میں نے تم تو کبھی نہ بول پاتے کہ تم اسے صرف چاہتے نہیں ہو بلکہ دیوانہ بھی ہو، اس کے کاشف نے کھانسی کرتے ہوئے ہادی کو وضاحت کی۔ دیکھ لیا اپنی مدد کا نتیجہ، وہ مجھ سے روٹھ گئی، ہادی نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تو جا، اسے منا، اسے اظہار کر، یہی تو اچھا وقت ہے، وہ اکیلی گئی ہے کیفے میں۔ کاشف نے اسے مشورہ دیا تو ہادی نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کچھ سوچنے لگا۔ کاشف جو ابھی بھی کھانس رہا تھا، مومنہ نے پانی دیا۔ نور کو اس بات کا غصہ تھا کہ ہادی اسے پیار کرتا ہے، یہ اس بات کا کہ ہادی نے خود اسے پرپوز نہیں کیا،
وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہادی انٹر ہوا۔ نور نے نگاہیں پھیر لیں۔ ہادی نور کے سامنے والی چیئر پہ آ کے بیٹھا۔ نور اٹھ کے جانے لگی۔ ہادی نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور، آئی ایم سوری، وہ سب کچھ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم صرف دوست ہیں، بلکہ بہت اچھے دوست۔ یہ کہنا تھا کہ نور کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اسے ہادی کے الفاظ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے ایک موتی جھلکا اور رخسار پہ بہنے لگا۔ نور نے جلدی سے اپنی دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے اپنی آنکھوں کے کنارے پہنچے اور وہاں سے چلی گئی۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ کیا تو نے نور کو جا کر کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ تیرے بس کی بات نہیں ہے میرے لاڈلے، تو بھول جا نور کو۔ کاشی یار، میں کیا کرتا اس چکر میں اس دوستی کا حق بھی نہیں کھون دینا۔ جہاں پیار ہو جائے پھر وہاں دوستی کوئی معنی نہیں رکھتی میرے دوست۔ اب وہ دوستی تجھ سے رکھے گی اور پیار شادی کسی اور سے میں جان لے لوں گا۔ جس نے نور کی طرف دیکھا بھی۔ ہادی بہت غصے میں بولا، کیا فائدہ؟ ہاں تو مجھے یہ بتا کہ جب کوئی اس کے گھر رشتہ لے کے جائے گا، اس سے شادی کرے گا، تو مجھے یہ بتا کہ تو کیسے یہ سب روک پائے گا؟ کاشی نے سمجھایا۔ کیا کروں یار، مجھے ڈر لگتا ہے میں اسے کہیں کھو نہ دوں۔ ہادی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ گھما رہا تھا۔ ہادی میرے جگر، تو پریشان نہ ہو، بس ہمت کر اور اسے پرپوز کر، کاشف نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ہادی اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رول دینے کو تھا۔ زویا، نیکسٹ منتھ کی ٹکٹ کروا لیں امریکہ کی۔ سعد نے زویا کی رائے مانگی۔ سعد، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ زویا نے انکار کیا۔ ہاں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی شادی ہوئی ہے تو ہنی مون بھی ہو جائے گا، سعد نے رومانٹک موڈ میں کہا۔ آپ بھی نا سعد، مجھے ابھی کہیں نہیں جانا، تو پھر اس سے اگلے منتھ کی کروا لیں، سعد نے زویا کو اپنی حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی کم از کم 1 سال تک کہیں نہیں جانا، زویا نے رک کے جملہ مکمل کیا۔ چلیں آپ جائیں، مجھے کام کرنے دیں، زویا نے کہا اور خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ملازمہ ہے نا، وہ کر لے گی، سعد نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسد امریکہ پہنچ چکا تھا۔ اپنی فلائٹ میں اپنا سامان سیٹ کیا اور کچھ کھانے کے بعد سو گیا۔ نور بیٹا، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ جب سے آئی ہو پریشان لگ رہی ہو، نوید صاحب نے نور کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی ابو، بس آج سر میں بہت درد ہو رہا ہے، نور نے کہا۔ تو چلو میڈیسن لے دیتا ہوں، نوید صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، بس ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، نور نے بتایا۔ اچھا تو پھر تم ریسٹ کرو۔ نور سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے ہادی کا اپنا پرپوزل کو واپس لینا اتنا برا کیوں لگا کہ وہ ہادی کو چاہنے لگی ہے۔ ایسا کب، کیسے اور کہاں ہوا؟ مجھے ہادی سے پیار کب ہوا؟ اور اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ آ کر خود مجھے پرپوز کرے۔ نہیں نور، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا، پر اب تو ہو گیا۔ نور اپنے ضمیر سے بات کر رہی تھی، اس کا سر پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ انٹری آف اے نیو کریکٹر۔ چند دن بعد اسد کا ڈور بیل بجا۔ اسد نے دروازہ کھولا تو سامنے ٹرازو لانگ شرٹ پہنے، بالوں کو آزاد چھوڑے، کچھ بال آگے کیے اور باقی کمر پہ پھیلائے، انتہائی لائٹ میک اپ میں ایک خوبصورت لڑکی ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی تھی۔ سرپرائز! اس لڑکی نے پھولوں کا گلدستہ اسد کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ مروہ، تم؟ اسد نے بے ساختہ بولے۔ ہاں جی، میں اندر آ جاؤں؟ مروہ نے پوچھا تو اسد نے راستہ دیا۔ مروہ بے جھجک اندر چلی گئی۔ مروہ، تم یہاں ایسے کیوں؟ اسد نے سوال کیا۔ کیسے میزبان ہیں آپ کے گھر مہمان آئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آئی ہو؟ حد ہے ویسے، لوگ پاکستان جانے کے بعد آداب سیکھ کے آتے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ پہلے والے بھی بھول گئے۔ زبردستی مروہ صوفے پہ بیٹھ گئی
اور اسد کو کافی بنانے جانا پڑا۔ اسد نے کافی مروہ کی طرف بڑھائی۔ مروہ کافی پیتے ہوئے کہنے لگی، پوچھ رہے تھے نا کہ کیوں آئی ہوں؟ آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ آپ اتنے من پاکستان رہ کے آئیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ واپس آ گئے ہیں، میں سیدھا ادھر آ گئی آپ سے ملنے۔ اسد نظریں جھکائے بیٹھا صرف سن رہا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ پاکستان ہی رہ گئی کیا؟ مروہ نے آخر میں کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے بعد سوال کیا۔ اسد کی آنکھوں سے موتی چھلکنے لگے۔ ہمیشہ کے لیے پاکستان رہنے کے لیے تو مجھے پاکستان لے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہے؟ امی یاد آ رہی کیا؟ مروہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اللہ پاک کے پاس چلی گئی ہیں، اور ضبط کیے آنسو آنکھ سے جھلکنے لگے۔ کیا سمندر کی طرح؟ کیا آنٹی فوت ہو گئی؟ مروہ کو شوق لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ اتنے میں اس کی نظر اسد پہ پڑی، جیسے کسی کی ضرورت تھی۔ مروہ گھٹنے کے بل بیٹھ کے اسد کے آنسو پونچھنے لگی۔ اسد حوصلہ کرو۔ جس کے خود کے آنسو نہیں رک رہے تھے وہ اسد کو دلاسا دے رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا، نور کالج نہیں آ رہی۔ ہادی مومنہ اور کاشف سے مخاطب ہوا۔ ہاں میں نے کال کی تھی، اس کی ماما نے اٹھائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نور کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ سو رہی ہے۔ مومنہ نے بتایا، کیا نور کی طبیعت نہیں ٹھیک؟ ہمیں اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ ہادی پریشان ہوا اور کہنے لگا، اس شخص سے فقط اتنا سا تعلق ہے میرا، تکلیف اسے ہو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ نور بخار میں تپ رہی تھی، نویس صاحب کو سکینہ بیگم نے بتایا، پر ڈاکٹر بلانے پر ابھی بھی راضی نہیں ہو رہی۔ نویس صاحب نے اضطراب کی حالت میں کہا، مجھ سے نور کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم نور کے پاس رہو، اسے یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ سکینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور نور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نور کو سوتا دیکھ کے واپس آ گئی۔ نویس صاحب تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے آئے۔ بابا میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، نور نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ہی اتنے تیز بخار میں تپ رہی ہو، نویس صاحب نے پیار سے کہا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے لگے۔ یہ کچھ میڈیسن ہے جو 2 دن کی میڈیسن ہے، پھر بھی طبیعت نہ ٹھیک ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا، ڈاکٹر نے کارڈ پکڑاتے ہوئے کہا، اور یہ ٹیبلٹ ابھی انہیں دے دیجیے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، نویس صاحب نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور انہیں باہر تک چھوڑنے گئے۔ دیکھیے نویس صاحب، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بچی نے صرف کسی بات کا سٹریس لے لیا ہے، کسی بات کو سر پہ سوار کر لیا ہے، آپ بس اسے ریسٹ کرنے دیں اور کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ فی الحال تو میں نے انہیں نیند کی ٹیبلٹ دے دی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، نویس صاحب نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور انہیں ان کی گاڑی تک چھوڑ آنے کے بعد ان کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگے۔ نور سو چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مروہ، اسد نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، لاریب نے مروہ کو بتایا۔ اپنا بزنس مطلب؟ مروہ نے پوچھا۔ وہ بھی اسی کمپنی کی برانچ ہے۔ اسد نے علی سر سے پارٹنرشپ کر لی ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ جب سے اسد پاکستان سے واپس آیا ہے۔ پر مجھے تو اسد نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس دن تم اسد سے ملی تھی؟ لاریب نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں اسد کے گھر گئی تھی جب مجھے تم نے بتایا تھا کہ وہ واپس آ گیا ہے، تو تم اس کے گھر گئی تھی۔ مروہ تم جانتی ہو وہ تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی تم اس کے گھر چلی گئی اس سے ملنے، لاریب نے چونکتے ہوئے کہا۔ کسی اور کو بھی تو نہیں کرتا نا پسند، مروہ نے بتایا۔ اچھا چھوڑو، کیا بات ہوئی ہے تمہاری اسد سے؟ لاریب نے پوچھا۔ اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس اس نے اتنا ہی بتایا تھا، اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں علی سر سے بات کرنے جا رہی ہوں، مروہ نے کہا اور جانے لگی۔ کیسی بات؟ لاریب نے روکا۔ مجھے اسد کے آفس میں ٹرانسفر چاہیے، مروہ نے بتایا۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ لاریب نے کہا۔ وہ تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن اسد کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اپنا کام کرنے لگی۔ سر، ایم آئی کمنگ ان؟ مروہ نے پوچھا۔ کم ان،
علی نے کہا ہاں جی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ سر وہ میں مروہ بولنا چاہتی تھی پر اس کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں کیا تم؟ علی نے پوچھا۔ سر وہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ٹرانسفر کر دیں۔ مروہ بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ کہاں؟ اسد کے پاس۔ علی نے کہا جی سر۔ مروہ نے اٹک کے کہا اسد کے پیچھے کب تک اپنے آپ کو اذیت دیتی رہو گی؟ نہیں سر میں کوئی اذیت نہیں دے رہی خود کو، جانتی ہوں نا تم انڈرسٹینڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے پیچھے بھاگنے کا مطلب؟ سر اگر وہ میرا نہیں تو کسی اور کا بھی تو نہیں، میں اس کا دل جیت لوں گی۔ مروہ نے وضاحت کی۔ اوکے مجھے تو کوئی ایشو نہیں۔ علی نے ایک کاغذ اٹھایا اور سگنیچر کر کے مروہ کو وہ کاغذ تھما دیا۔ ڈنر کے وقت شاہد صاحب نے کہا تم لوگ کہیں ہنی مون پہ نہیں گئے؟ ڈیڈ وہ زویا ابھی امریکہ نہیں جانا چاہتی، سعد نے بتایا، اور اتنی عقل تو میرے بیٹے میں بھی نہیں کہ پاکستان میں ہی کہیں گھومنے لے جاتا۔ رابعہ بیگم نے کہا موم پاکستان میں؟ پاکستان میں کہاں؟ لوگ تو بھئی مری اسلام آباد آتے ہیں گھومنے، تو تم جب کہ اسلام آباد میں رہتی ہو تو اسے کشمیر لے جاؤ۔ شاہد صاحب نے مشورہ دیا۔ ناٹ بیڈ ڈیڈ تھینکس۔ کیوں زویا تم جانا چاہو گی کشمیر؟ رابعہ بیگم نے زویا سے پوچھا۔ جی جیسے آپ لوگوں کی مرضی، زویا نے بتایا۔ ڈیڈ میں دیکھ رہا ہوں جب سے بہو آئی ہے میری ویلیو کم ہو گئی ہے۔ سعد نے شاہد کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تمہاری جگہ کم نہیں ہوئی، بس ہماری بیٹی نے آ کے اپنی جگہ سنبھال لی ہے، جو اس کی غیر موجودگی میں تمہاری سب مسکرائے۔ زویا کو اس فیملی سے اتنا پیار مل رہا تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساس سسر ہیں، اور ساتھ وہ تو دیوانوں کی طرح اسے چاہتا تھا۔ زویا اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسے جب کبھی یہ خیال آتا کہ کبھی اس نے اسد سے محبت کی تھی تو یہی کہتی کہ خدا کی مرضی اس میں تھی۔ اگر وہ سعد سے محبت کرتی ہے تو جو وہ اسد سے بھی کرتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وقتی اٹریکشن، اور اصل محبت تو صرف شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ زویا نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا، وہ کشمیر کے لیے نکل گئے تھے۔ نور اگلی صبح تیار ہو گئی۔ مجھے آج کالج جانا ہے، پر تمہیں ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا۔ سکینہ بولی نہیں امی میں ٹھیک ہوں اور میں جا رہی ہوں کالج۔ نور کے کالج آنے پر مومنہ، کاشف، ہادی، ماریہ سب بہت خوش ہوئے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ ہم نے آ جانا تھا تمہارے گھر، مومنہ نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نور مسکرائی اور باتیں چلتی رہیں۔ نور مکمل طور پہ ہادی کو اگنور کر رہی تھی، اور یہ بات ہادی سمیت سب نوٹ کر چکے تھے۔ تم ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ ہادی سے نور کا اگنور کرنا برداشت نہ ہو سکا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ نور نے ہادی کو روتے ہوئے جاتا ہوا دیکھ لیا اور اداس ہو گئی۔ وہ کتنی مشکل سے ہادی کو اگنور کر رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ یہ سب مومنہ نے نوٹ کر لیا اور سمجھ گئی کہ نور بھی ہادی کے لیے وہی فیل کرتی ہے جو ہادی کرتا ہے۔ مومنہ نے ٹھان لی تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملوانے کی۔ کچھ مہینے بعد امی ابو مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، فرقان نے کہا۔ کیا ہوا؟ لڑکی پسند آ گئی ہے کیا؟ نوید نے کہا۔ ابو آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا کہنے کا، بنا کہے سمجھ گئے، کون ہے بھئی وہ؟ نوید نے دلچسپی سے کہا۔ ابو امی آپ اسے جانتے ہیں؟ نور بولی۔ واہ بھائی واہ، بہن بھائی میں مٹ ہوئی ہے۔ سکینہ اور نوید بولے۔ اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی جان لیں کون ہے وہ۔ ابو امی دانیہ ہے وہ، فرقان نے بتایا۔ دانیہ؟ سکینہ نوید چونکے۔ تمہارے آنٹی کی بیٹی؟ سکینہ نے پوچھا۔ جی امی، تم نے میرے دل کی بات سن لی۔ فرقان تم کسی اور کو بھی پسند کرتے تو تمہاری شادی تب بھی دانیہ سے ہی ہوتی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ سکینہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کب ہمارا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، نوید صاحب نے شرارت سے کہا۔ ڈیڈ آپ بھی نہ، فرقان شرمایا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سکینہ نے کہا۔ ہم نیکسٹ ویک ہی چلتے ہیں دانیہ کا ہاتھ مانگنے۔ امی نیکسٹ ویک کیوں؟ اسی ویک، سنڈے بیسٹ نہیں؟
فرقان نے کہا اوئے ہوئے بھائی بڑی ہی جلدی ہے۔ نور نے چڑھایا بیٹا ابھی نہ چلے۔ نوید صاحب نے مذاق بنایا۔ فرقان پھر شرمایا موم ڈیڈ آپ بھی نہ۔ اور نور تمہیں تو میں پوچھ لوں گا۔ فرقان نے نور کے کان کھینچتے ہوئے کہا ڈیڈ دیکھیں نا بھائی کو۔ نور چلائی اور سب مسکرا دیے۔ زویا زندگی میں سب کچھ بنا مانگے ملا ہے مجھے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی لائف پارٹنر ملی۔ سعد زویا کو باہوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا کیئرنگ لونگ لائف پارٹنر ملے گا۔ زویا نے معصومیت سے کہا زندگی میں صرف تمہیں مانگا تھا، تم سے پہلے نہ کوئی تھا نہ تمہارے بعد کوئی آئے گا۔ سعد نے پیار سے کہا تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے زویا۔ سعد نے کہتے ہوئے زویا کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تھینک یو سعد، ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہنا۔ زویا نے سعد کے سینے پر سر رکھا، سینے سے تیرے سر کو لگا کے سنتی میں رہوں نام تیرا جاری ہے۔ کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ لازمی بتائیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔